मुल्क में अमन आएगा। सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ासिमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अता करदा ख़ज़ानों को तकसीम करने वाले। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। अल्लाह ताला जिसके साथ चाहता है कि भलाई करे उसे दीन में समझ अता करता है, और बेशक इरशाद फरमाया मैं तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह ताला अता करता है। मुस्तदरक हाकिम में रिवायत है कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु क़ासिमन अक़सिमु बैनकुम, बेशक मुझे कासिम बनाकर भेजा गया है, मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ। हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम ख़ज़ानों का मालिक बनाया और इख्तियार कुल्ली अता फरमाया, और फरमाया कि ऐ महबूब, जो भी साइल आपकी बारगाह आली कदर में खिदमत में सवाल लेकर आए उसे खाली हाथ न लौटाइए। सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया, व अम्मस्साइला फला तनहर, और साइल को इनकार मत कीजिए। यह आय मुबारका हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिम होने की गवाही पेश करती है। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी हस्ती पाक का यौम शहादत है जिनको अल्लाह ताला ने तहारत अज़ली भी अता की हुई थी, सादत अज़ली भी अता की हुई थी, नूर अज़ली भी अता किया हुआ था, बरक़ात अज़ली भी अता की हुई थी, जिनके बारे में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम दो। और अहले बैत अतार की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ भी है और क़र्ज़ भी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में इरशाद फरमा दिया था कि 2 चीज़ें मेरे बाद तुम अगर इनको थाम के रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। तो इससे एक बड़ा इल्मी नुक्ता और बड़ा ईमान अफरोज़ नुक्ता जो समझ में आता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा, कुरान की हिफाजत अपने ज़िम्मा ली है। इसी तरह अहले बैत अतार भी मालूम होता है कि क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेंगे, चूँकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका दामन भी तुमने थाम के रखना है, और ये हौज़ कौसर तक मेरे पास पहुँचेंगे, और हौज़ कौसर के जाम उस शख्स को नहीं मिल सकते, वो उनको चख भी नहीं सकेगा, सूंघ भी नहीं सकेगा, जिसके दिल में अहले बैत अतार की मोहब्बत नहीं होगी। बल्कि इमाम राज़ी ने बड़ी ईमान अफरोज़ बात फरमाई। उन्होंने कहा जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा उसको शहादत का दर्जा मिलता है, और जो फरिश्ते हैं वो पर बिछाते हैं और उसकी कब्र जो होती है वो ज़ियारत गाह बन जाती है। तो अहले बैत अतार की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो इरशाद फरमाया था कि मुझे सारी दुनिया अजीज़ व अकार माँ बाप सबसे बढ़ के मोहब्बत करो, तो ये ईमान ने कामिल तुम्हें तब नसीब होगा, और अपनी औलाद अपने अजीज़ व अकारब से बढ़ के मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत की मोहब्बत तो हमारा सरमाया ईमान है। आज हम उस हस्ती पाक का ज़िक्र करेंगे कि जिन्होंने 6 बादशाहों का वक्त देखा। 40 बरस में इमाम तो वहीं रहे, इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम, लेकिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, लेकिन उस दौर में 6 बादशाह जो थे वो चले गए। तो मालूम ये होता है कि ये बादशाहियाँ दुनिया की कोई हैसियत नहीं रखती। आज उन बादशाहों के लोग नाम भी मुश्किल से ही जानते हैं, लेकिन इमाम अली नकी का नाम इस तरह जगमगा रहा है जिस तरह आसमान पे सूरज है। आपकी बेशुमार जो है करामात हैं सैयदना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। बहुत दिलचस्प बात यह है कि बादशाह बैठा हुआ था और इस बात पे मुतवक्किल जो था वो बहस करवा रहा था लोगों से कि जी ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनका जो सर था पहली दफ़ा वो किसने मूंडा था। और सब जो उसके फ़ुक़हा और उलमा थे वो आजिज़ आ गए, और आखिर में उसने कहा इमाम साहब को बुलाएं, इमाम अली नकी जो हैं वो कोई इसका हल बता सकते हैं। जब आपको बुलाया गया तो आप तशरीफ़ लाए, और वो सवाल जब आपके सामने पेश किया गया तो आपने फरमाया
کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا سر مڑنے کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے جنت کے یواقیت میں سے ایک یاقوت لے کر جاؤ اور سیدنا آدم علیہ السلام کے سر پہ پھیر دو۔ جب ان کے سر پہ پھیرا گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کے سر کے بال جو تھے وہ صاف ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو بادشاہ وقت ہوتے تھے جب ان کو کوئی مشکل اور مصیبت پڑتی تھی یہ اماموں کی طرف ہی رجوع کرتے تھے، چونکہ ان کو پتہ تھا علوم کے منبع یہی ہیں، معرفت کے منبع بھی انہی کی ذات ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ جتنے امام ہمارے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے علوم تھے یہ ان سب کو حاصل تھے، اور ان کو سارے معرفت کے علوم بھی حاصل تھے۔ وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے نا جناب سلیمان علیہ السلام کا جو امتی ولی تھا، اس نے تخت بلقیس جو تھا اس کو آنکھ جھپکنے ہوئے لا کر کئی سینکڑوں میل دور سے لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا گیا تھا۔ تو اس کے پاس جو 73 علوم ہیں ان میں سے صرف ایک علم تھا۔ تو امام علی نقی علیہ السلام فرماتے تھے ہمارے خاندان کو 72 علوم جو ہے وہ حاصل ہیں، اور اسم اعظم جو ہے وہ ان کو حاصل تھے، اسم اعظم کا بھی ان کو پتہ تھا۔ علوم کا ایک سمندر تھا۔ ایک بات میں اور کر دوں کہ آپ کے دور میں دیکھیے کتنی بڑی شخصیات تھی، وہ ایک علم کی کہکشاں تھی، کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن ہر ایک نے ان سے اکتساب فیض بھی کیا اور ان کی علمی عظمتوں کے موثر بھی ہوئے۔ مثلا امام شافعی اس دور کے ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام دارمی ہیں، امام طبری ہیں۔ یہ علم کے پہاڑ تھے لوگ، اور ان کے درمیان میں ان علمی عظمت کا سکہ اگر کسی کا چلا اور جگمگایا سب سے بڑھ کے وہ امام علی نقی علیہ السلام تھے۔ امام علی نقی کی بہت آج ہم جو باتیں اور آپ کے تذکارے پاک اور آپ کی شہادت کس طرح ہوئی، کس طرح بادشاہوں کے ظلم کے سامنے جو تھے وہ صبر کا ایک کوہ صفا بن کر کھڑے رہے، وہ بھی باتیں میری اسکالر آج بیان کریں گی۔ میں بابا انوار حسین جلو عالمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے ساتھ بڑے پروگرام کیے، بہت بڑی علمی شخصیت اور روحانی۔ ان کی ایک منقبت جو انہوں نے امام کی بارگاہ میں لکھی تھی ارتجالاً، ایک دفعہ میرے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں اور پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ انہیں لکھا علی نقی ہے امامت کے ماہ جبینوں میں، علی نقی ہے محمد کے سب حسینوں میں، اور علی نقی ہے سراپا ہی نور کے پیکر، جمال بن کے چمکتے ہیں نازنینوں میں۔ ناظرین کرام، آج شہادت امام علی نقی علیہ السلام کے جو اس یاد پاک کی محفل ہے، میری علمی آپ کو پتہ ہے ہر منگل کے روز رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے خواتین کے لیے یہ خاص دن مخصوص کیا ہے۔ ویسے اور دنوں میں بھی ہماری اسکالر آ سکتی ہیں، لیکن یہ ہم نے اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے جو ہے، اپنی بچیوں کے لیے، امت کے لیے، یہ آج ہر منگل کو ہم خواتین کی یہ علمی محفل اور بزم سجاتے ہیں۔ آج میری مہمان ہیں، ماہر اقبالیات، ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، اور اہل بیت اطہار کی سیرتوں پر بہت گہرا مطالعہ اور نظر رکھتی ہیں، پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور علمی خاندان ہے، ڈاکٹر خانم سکینہ مہدوی صاحبہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ معروف اسکالر پروفیسر حافظہ بشرا صاحبہ ہیں۔ آخر میں پروگرام کے منقبت میں ہمارے ملک کی صف اول کی نعت خواں ہیں نورینہ امتیاز، ان سے آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر نورید فاطمہ سے۔ جی پروفیسر صاحبہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ جب ارشاد فرما رہے تھے انٹرو، تو اس میں مجھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میرے ذہن میں تھی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اس کو ناپسند ہی کرتے ہوں۔ آج کا پروگرام میں سمجھتی ہوں یہ یاد پاک کی محفل آپ نے کہا، یقیناً یہ اسی آیہ کریمہ کا تسلسل ہے کہ اللہ کریم نے وہ لوگ جنہوں نے مارنا چاہا ان کو مار دیا، اور جن کو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، 170 کے تحت، 169 اور 170 کے تحت، کہ جن کو اللہ نے دائمی حیات عطا کر دی، ان کا ذکر پاک آج بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا کرے، آپ کے چینل کو، اس پروگرام کو برکت دے، جس کے وساطت سے مجھے اور مجھ جیسوں کو ان ہستیوں کے ساتھ جڑ کر
ان کی توصیف کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق ملتی ہے۔ کلمہ کو زندہ کیا اماموں نے، بے شک، اور چینل 24 جو ہے یہ 24 ہے اس کا عدد، اور کلمے کے عدد بھی وہ 24۔ یقیناً سلطان بشیر صاحب کی جو ہے نا وہ کال، اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ 12 حروف اور محمد رسول اللہ یہ 12 ملا کے 24، اور یہ جو ہم کلمے کے نام کے اوپر جس عظیمت کی بات کرتے ہیں، میں آج بڑی ضمانت سے ایک لفظ بول رہی ہوں، معذرت کے ساتھ کسی کو چپ جائے تو چپنا چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے، کہ ہم جس ٹرانس جینڈر سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، آج کے اس دور میں ان ائمہ کا ذکر اتنا ہی ضروری ہے تاکہ لوگ راہ عظیمت کو پہچانیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر چلنے کا ان کے اندر حوصلہ اور وہ کرج پیدا ہو، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر تینوں چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے معرفت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان سے محبت، اور تیسرے نمبر پہ ان کی حمایت و نصرت، ان تینوں چیزوں کو دانستہ مفقود کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام جو کہ چوتھے علی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد حضرت علی اوسط، امام زین العابدین، ان کے بعد حضرت علی امام علی رضا، اور چوتھے یہ علی مانے جاتے ہیں علی نقی۔ نقی ان کا جو ہے وہ لقب ہے، ہادی بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے جو دیگر القابات ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتی ہوں جتنی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، بلکہ پورا قرآن حضور کی شان میں اترا، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائی ان کی ذات کے اندر، کیونکہ یہ اس وقت میں اپنے وقت کے امام تھے، تو علم میں، حلم میں، بردباری میں، شجاعت میں، تقوی میں، کردار میں، جرت میں، اور جس عظیمت کی ہم بات کرتے ہیں یہ اس کے سپہ سالار اور وقت کے امام ہیں۔ تبھی آپ دیکھیے سیدنا امام باقر علیہ السلام کو ایک بھیڑیا ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے جو دعا کروانی ہے وہ یہ دعا کر دیں کہ میری اولاد میں سے کسی کو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کبھی دسترس نہ دے۔ اب ان کا جب دور آتا ہے، آپ نے خلفاء کی بات کی، خلیفہ متوکل کے سامنے ایک خاتون نے جعلی سید زادی ہونے کا جو ہے وہ جعلی تھی، اس نے دعویٰ کیا کہ میں سید زادی ہوں۔ آپ نے کہا ہم سادات کے اوپر درندوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دسترس عطا نہیں کی۔ آپ نے جو ہے وہ خلیفہ سے کہا درندے بھی ادب کرتے ہیں، درندے بلائے گئے دربار میں، اس سید زادی کو جب اس کے سامنے کیا وہ توبہ کر گئی اور مان گئی کہ میں سید زادی نہیں ہوں۔ خلیفہ نے اگر وہی پاکستان میں یہ کام کر دیا تو کتنے پرسنٹ چڑیا گھر لے جائیں اور کہیں کہ ٹیسٹ کرتے ہیں چل کے۔ بالکل، اور پھر خلیفہ نے یہی کام حضرت امام علی نقی پر کیا اور درندے آپ کے پاؤں کو بوسہ دے کر ایک طرف ہو کر بیٹھ۔ اچھا جی، وہ درندے جو آئے پروفیسر صاحبہ فرما رہی تھی، تو انہوں نے پہلے آپ کے ارد گرد دیوانہ وار جو تھے وہ چکر لگانے لگ گئے، اور اس کے بعد آپ کے پائے اقدس کو بوسہ دے کے پھر سامنے بادب ہو کے بیٹھ گئے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ شہیدوں کے حوالے سے بات کی، قرآن حکیم میں آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو گمان نہیں کرنا کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے دن، آج کی مناسبت سے آپ نے جو بزم سجایا، حقیقت میں ہمیں آپ نے وادی سامرا کی زیارت کروا دی، اور میں دیکھ رہی ہوں چینل میں الحمدللہ کہیں سامرا کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، کہیں کاظمین کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں یا دنیا بھر کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ہم یہ پروگرام دیکھتے ہوئے اپنی روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جو اول صبح اگر زیارت ہو جائے تو یقیناً رجب کا مہینہ ہے، برکت کا دن اور برکت کا مہینہ۔ اور آج کا دن 3 رجب یوم شہادت امام علی نقی علیہ السلام، جو کہ امامت میں 10ویں کڑی ہیں، 10ویں امام ہیں، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سورہ توبہ کی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 11، اللہ کے ہاں مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان 4 مہینوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ سورہ بقرہ
ان 4 مہینوں کی وجہ سے دین قائم ہے قیامت تک۔ سوال ہوا یا امام محمد باقر علیہ السلام وہ 12 مہینے اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا 12 سے مراد ہم 12 امام ہیں، اور اس 4 سے مراد 4 علی ہیں جو 12 اماموں میں۔ واہ 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 واہ، ان 4 علیوں اس میں رجب آ گیا۔ جی بالکل، ان 4 علیوں کے وجود بابرکت کی وجہ سے دین قائم ہے، دین محفوظ ہے۔ ایک علی ابن ابی طالب ہیں، اور ایک علی ابن الحسین ہیں، اور ایک علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور ایک علی نقی علیہ السلام ہیں۔ ان اماموں کے ادوار میں دین پر ایسے کڑے وقت تھے کہ ان اماموں نے مولا علی علیہ السلام کا جو دور خلافت تھی، ہم سب جانتے ہیں وہ دور کتنا ٹف زمانہ تھا، اور اسی طرح کربلا کے بعد امام علی ابن الحسین جب دین صحرائے کربلا میں تار تار ہو گیا، بچانے والے امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ امام نقی علیہ السلام بھی ان کے زمانے میں دین کے اندر اس قدر بدعتیں تھیں، دین کے اندر مغربی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے منتشر تھے۔ ایسے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام نے قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت فرما کر سیرت امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر قائم کر دیا۔ اور امام علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، امام کی ولادت کے بعد متوکل نے یہ ارادہ کیا کہ امام تقی علیہ السلام یعنی 90 امام کے فرزند کی تربیت ہم کریں گے، انہیں ہم پڑھائیں گے، ہم سکھائیں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق یہ طفل نومولود ہمارے تربیت کے زیر اثر رہے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑے درباری عالم جس کا نام جنیدی لکھا گیا ہے، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اور ایک دن جنیدی سے کسی صحابی نے پوچھا، جنیدی بتا یہ بچہ جو تیرے شاگرد ہے کیا ہے؟ جنیدی نے سر جھکا کر کہا یہ میرا شاگرد نہیں ہے، یہ میرے استادوں کا استاد ہے۔ کہا وہ کیسے؟ طفل ہے، چھوٹے عمر کے ہیں۔ کہا جب میں اسے پڑھاتا ہوں ایک جملہ تو اس ایک جملے کے 1000 باب دروازے کھولتا ہے، میں اسے ایک آیت پڑھاتا ہوں تو یہ ایک آیت کے 1000 تفسیریں نکالتا ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں اتنا علم اس کم سنی میں آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں کیوں تم نے نہیں سنا؟ میرے جد تھے رسول اللہ جنہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں انہی کا پوتا ہوں، انہی کا نواسا ہوں۔ اور فرماتے ہیں جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا، اس میں اعظم 73 ہیں، جس میں سے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل البیت، ہم اماموں کے پاس 72 حروف ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ مقام ہے امام علی نقی علیہ السلام کی۔ اس عظمت، اس معرفت، اس سخاوت کو متوکل برداشت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں آپ کو مدینہ سے بغداد کی طرف بلایا گیا، اور جس عرصے میں آپ نے یہ سفر کیا، یحییٰ بن ہرسمہ کہتے ہیں میں اس سفر میں ساتھ تھا، میں نے امام علیہ السلام سے وہ معجزات دیکھے، وہ کرامات دیکھے کہ ہمیں یقین ہو گیا اگر امامت ہے، ولایت ہے، علم ہے، معرفت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، بصیرت ہے، وہ سارا کا سارا خاندان علی ابن ابی طالب، خاندان فاطمہ، خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ سورہ انعام کی آیت پڑھی انہوں نے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کس دہلیز میں رکھی۔ اچھا جی، اپنا پروفیسر حافظہ بشرا، آپ کو قید کر دیا تھا سامورا کے پاس ایک جگہ تھی، اور اس جگہ کا نام تھا خان السالیک، یہ بھیک منگوں کی جگہ اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو جو خادم آپ کے ساتھ تھا بہت پریشان ہوا، اس نے کہا یہ کتنی گندی جگہ پہ آپ کو رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے ملنے جلنے پہ بھی پابندی لگ گئی۔ تو آپ نے یوں کھڑکی سے باہر اشارہ کیا تو دیکھا باغات ہیں خوبصورت، اور نہریں چل رہی ہیں اور چشمے چل رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا میاں ہمیں چونکہ کرامات کا حکم نہیں ہے، ہم استقامت دکھانا چاہتے ہیں، کرامت نہیں، ورنہ یہ ساری چیز تو ہمارے ساتھ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، یعنی جنت جہاں چاہیں وہ جنت وہاں پہ آ جاتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ غازی صاحب۔ یہ تو بات مانی ہوئی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھرانہ ہے جن پر قرآن مجید نازل ہوا، ان سے بڑھ کر کوئی قرآن جاننے والا نہیں، کوئی قرآن جاننے والا نہیں، اور نہ کوئی قرآن کی تفسیر جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا اس طرح سے کہ متوکل بیمار ہو گیا،
اور اس نے نظر مانی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اللہ کی راہ میں کثیر مال عطا کروں گا، کثیر مال صدقہ کروں گا، کثیر مال صدقہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کو شفا یابی مل گئی تو کثیر مال کے بارے میں علماء کو اکٹھا کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کثیر مال کتنا بنتا ہے تاکہ وہ میں صدقہ کروں۔ علماء اکٹھے ہوئے، کسی نے 1000 درہم کہا، کسی نے 10,000، کسی نے 30,000 درہم کہا۔ علماء میں اختلاف تھا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے امام نقی علیہ السلام سے رجوع کیا گیا، اور وہاں کا ایک دربان تھا، حسن اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا عقیدت مند جو تھا، جی عقیدت مند تھا، اس نے کہا حضور اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کا صحیح جواب جو ہے وہ لے کے آؤں۔ تو اس نے کہا، متوکل نے کہا کہ اگر تم اس کا صحیح جواب لے کے آ گئے تو 1000 درہم دوں گا تمہیں انعام میں، ورنہ 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ حسن گیا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، تو ابھی ان کو دیکھا ہی تھا حسن کو علی نقی علیہ السلام نے، تو جاتے ہی پوچھا، ہاں وہ کثیر کی تفصیل معلوم کرنے آئے ہو تو جا کے کہہ دو کہ 80 کی تعداد کثیر ہے۔ حسن جو ہے وہ متوکل کے پاس گیا اور متوکل سے کہا کہ حضور میں اس کا جواب لیا ہوں کہ 80 جو ہے وہ مال کثیر ہے۔ اس نے کہا مجھے دلیل لا کے دو۔ وہ دوبارہ علی نقی علیہ السلام کے پاس گیا اور دلیل کے لیے کہا، تو آپ نے قرآن پاک کی سورہ غافر کی ایک وہ آیت وہ پڑھ کے وہ بتائی، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، سر وہ بعد میں ہے نا، یہ انہوں نے جو ہے دلیل دی کہ جب لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، کہ یہ اللہ نے جو ہے یہ کثرت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو ہم نے کثرت کے مقامات کو قرآن مجید میں دیکھا تو وہ 80 ہیں، وہ 80 ہیں، تو کثیر کا اطلاق جو ہے وہ 80 پر ہوتا ہے۔ تو یہ جا کے اس نے جو ہے اس کو دلیل دے دی متوکل کو، اور متوکل خوش ہوا اور اس کو جو ہے وہ انعام سے نوازا۔ تو یہ ہے وہ آپ کی قرآن فہمی، قرآن فہمی۔ اسی طرح ایک نصرانی کا واقعہ جو ہے آپ کی متوکل کی دربار میں آیا اور کہنے لگے اس نے جو ہے ایک مسلمان عورت سے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو اسی وقت وہ نصرانی جو تھا اس نے کلمہ پڑھ کے آیا تاکہ اس کو جو ہے وہ سزا نہ دی جائے۔ تو جب جو ہے وہ علماء اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا، علماء میں اختلاف ہو گیا، اور کسی نے کہا اس پہ حد جاری کی جائے، اور کسی نے کہا کہ یہ ایمان لے آیا ہے، جب جو ایمان لے آتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو معاف کر دیا جائے۔ پھر امام علی نقی، حالانکہ وہ متوکل جو تھا بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، مگر مجبور ہو جاتا تھا امام صاحب کی طرف رجوع کرنے کے لیے، امام نقی علیہ السلام سے رجوع کیا گیا، تو انہوں نے پھر سورہ غافر کی جو ہے وہ جو ہے وہ دلیل کے طور پہ دی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ ایمان لائے، تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، مجھے لینی ہے بریک۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا، یہ تذکار پاک امام پاک کے جاری رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اکہتر سال ایک جملہ، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک میں امن آئے گا، معیشت